बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 17। अनाबिया ने एकदम से ख़ुद को शामिर की गिरफ्त से छुड़ाया और रोते हुए उसकी तरफ देख नफ़ी में सर हिलाती वो खान विला से बाहर निकलती चली गई। शामी ने लब बीचे उसके पीछे जाना चाहा कि छोटे खान आवाज़ बेपनाह नफ़रत और गुस्से से आंखें मूंदे वो पलट के आने वाले को घूरा और अंदर चले। खानम की सख्त और कराहत आवाज़ शामिर को कानों में जहर की तरह लगी। दिल पे पत्थर रखे वो लंबे लंबे डकार बरता अंदर की जाने बढ़ा, जबकि खानम ने एक अदा से साड़ी का पल्लू ठीक किया और ख़ुद भी अंदर की तरफ बढ़ गईं। आज वो फिर अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। उन्होंने जो चाहा पा लिया। क्या हुआ, कैसी है नाबिया, और उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। दीजे के लहजे में सिर्फ दुख ही दुख था। आफताब भाई का फ़ोन आया था, वो ठीक है, उसका मोबाइल खो गया है इसलिए। अम्मी जान, मेरी बहन अकेली है वहाँ। शामी रो दिया। जमीला खातून उसके मजबूत कंधे से लग गई। देखें, सारी सच्चाई कोई नहीं जानता। हो सकता है, क्या हो सकता है। मिकाल की बात पे शामी को गुस्सा आ गया। वो शख्स यहाँ हमारी बहन का मजाक उड़ाने आया था, धोखा देने आया था, और हम सब उसके धोखे में आ गए। शामी का खुद पर से इख्तियार खोता जा रहा था। सभी को शामी की बातें आज सच्ची लग रही थी। मैं ही बदकिस्मत हूँ, बिना सोचे समझे अपनी बेटी को इस शख्स के हवाले कर दिया। फयाज सुल्तान दिल पर हाथ रखे वहीं बैठे थे। सुल्तान साहब संभालें खुद को। जमीला खातून आगे बढ़ी और इन्हें कंधे से थामा। शामी इनके पास घुटनों के बल जा बैठा। मैं अपनी बहन को वापस लेने जा रहा हूँ। वापस मतलब इसने सबको बावर करवाया और गुस्से से उठा। शामी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। डीजे की आज पहली बार सख्त आवाज़ सुनाई दी थी कि सब ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। हाँ, मैं भी चलूँगी। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया अपनी ज़ात तक तो बहुत सहा, लेकिन मेरी बच्ची अना, उसके साथ मैं ये ज़्यादती नहीं करने दूँगी। बर्दाश्त खानम को जवाब देना होगा। अब हर सवाल का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। आखिर में मजबूत अंदाज से कहते वो सबको हौसला दे गईं। सबकी बाहमी रजामंदी से दीजे और शामी कराची के लिए एयरपोर्ट रवाना हुए। फयाज सुल्तान की जिम्मेदारी मिकाल को सौंपते शामी की आंखें भर आईं, क्योंकि उनकी तबीयत से सभी परेशान हो गए थे। बी ब्रेव ब्रो, जाओ और लेके आओ। मिकाल ने इसे गले लगा के हौसला दिया। एक अज़म से वो और दीजे घर से निकले थे। सबकी दुआएं उनके साथ थी। काश एक दूजे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। होना था जो हुआ है, अब पाके क्या बचा है। छूटा है हाथ से सब, कुछ हासिल ना हुआ है। बारिश आज पूरे ज़ोरों शोर से बरस रही थी। वैसे भी आज जैसे आसमां भी रो दिया था अना के लिए, उसकी मोहब्बत पे, उसकी अजियत पे। गाड़ी की विंडो से चेहरा बाहर की तरफ किए वो बिना आवाज़ के रोए जा रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे गिरती उसका भरम रख रही थी। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें ख़त्म ना होंगी, मेरा ज़मीं पे चलना, तेरे हवा सा उड़ाना, हाँ नामुमकिन सा है तेरा मेरा मिलना, के धूप से अंधेरे अब जुड़ नहीं सकते, ये इश्क अपना अब मुकम्मल हो नहीं सकता। अपार्टमेंट में आते आफताब ने मुलाजमा से कहलवा के अनाबिया के रूम सेट करवा दिया था। मुलाजमा खाना लेके आ गई तो इसने मना कर दिया। आफताब ने भी ज़्यादा ज़ोर न दिया। वहीं डाइनिंग रूम में बैठा शामिर की इस हरकत का सोच रहा था कि आज सुबह जब वो उठा तो आंख मोबाइल की चंगाड़ती आवाज़ पे खुली। हाथ बढ़ा के नींद में ही कॉल अटेंड की। हेलो। रात को देर तक काम करने की वजह से आंख मुश्किल से ही खुली थी। सर, आपके कहे के मुताबिक हम बड़ी बेगम की सिक्योरिटी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि शामिर खानज़ादा और उनकी बीवी की जान को ख़तरा है। 2 मशकूक लोग पकड़े गए हैं। शादी की बात पे आफताब की नींद भग से उड़ी। तुम वहीं रुको और पूरी नज़र रखो, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, कहते फ़ोन बंद किया और कमल की तरफ देखा जो उसके सीने पे सर रख के सोती ख्वाबो खरगोश के मज़े लूट रही थी, जबकि एक हाथ उसके ऊपर रखे उसके साथ चिपकी हुई थी। ये सब नींद में ही था। जागते हुए उलट इसने आफताब पे ही इल्ज़ाम लगाना था। इसमें अभी इसी की गलती ढूंढनी थी। आफताब ने धीरे से उसका बाजू अपने ऊपर से हटाया और एहतियात से उसके सर तकिए पे रखा, जिससे आफताब को उसका जिस्म गर्म महसूस हुआ। तो माथे पे हाथ लगा के टेम्परेचर चेक किया। इसे बुखार था और कोई वक्त होता तो वो ज़रूर खुद ही कुछ करता, लेकिन इसे वक्त इसके भाई और बहन की जान को ख़तरा था। वो फ़ौरन उठता, शावर लेता,
تیار ہوتا اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکلنے لگا کہ پلٹ کے ایک نظر بے سدھ سوئی اس ابصرہ کو دیکھا۔ ایک خوبصورت راز ہو تم، بہت جلد کھل جائے گا، ہم کلامی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ ملازمہ نیلی کو کمل کے بارے میں ہدایت دیتا خود بنا ناشتے کے گاڑی لے کے نکل گیا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی سعدی اپنی اسے نظر آیا۔ کہاں ہے وہ؟ سعدی نے آفتاب کے پوچھنے پر ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ان کی ایک خاص جگہ تھی جہاں یہ اپنے دشمنوں کو رکھتے تھے، اور یہاں کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، زندہ رہتا ہے یا مردہ چڑیا کو بھی خبر نہیں لگتی تھی۔ آفتاب نے انہیں دیکھا تو وہیں تھما۔ جمیل لالا آپ؟ ساتھ میں ان کی بیوی تھی۔ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سرخان یہ ان سے ملا۔ سعدی نے ایک چھوٹی سی بوتل آفتاب کی طرف بڑھائی جس میں زہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آفتاب کو کچھ صحیح نہ لگا۔ ہمیں چھوٹے خان اور ان کی بیوی کو مارنے کا حکم تھا، جمیل نے بنا ڈرے کہا۔ کس کے حکم سے؟ آفتاب نے چباتے ہوئے کہا۔ خان صاحب کے۔ اب کی بار نظریں چراتے کہا۔ آفتاب کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچا تھا۔ سعدی کو اشارہ کیا کہ وہ ان کو لے جائے۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ نفرت میں اتنا گر جائیں گی کہ اپنے ہی بھائی کے بچے کے دشمن بن جائیں گے۔ آفتاب نے سختی سے آنکھیں موند لیں۔ اگر شاہمیر یا انابیہ کو ایک کروچ بھی آئی عبدالخان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ دل ہی دل میں وہ پختہ ارادہ کیے کیف کی طرف مڑا۔ مجھے ارباز خان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کڑی نگرانی کرو۔ آفتاب آرڈر دیتا باہر نکلا۔ ابھی وہ شاہمیر کو کال کرتا کہ باپ کے نمبر سے کال آتی دیکھ ٹھٹھرا۔ فون کان سے لگایا۔ آگے سے جو خبر سننے کو ملی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک منٹ کی دیری کیے وہ ہاسپٹل پہنچا جہاں شیر خان ICU میں تھے۔ اب آفتاب شیر خان۔ ایک شخص فوراً آفتاب کے پاس آیا۔ آفتاب نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا، یہ لیں۔ شیر خان کا موبائل آفتاب کو تھمایا۔ میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، ایک بہت بڑے ٹرک نے گاڑی کو کچلا۔ وہ شخص افسوس کر رہا تھا۔ میں انہیں ہاسپٹل لے آیا، آپ ڈاکٹر سے مل لیں، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر ICU سے نکلا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے ایک نظر آفتاب کو دیکھا اور اپنا فون کان سے لگائے۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، کہتے ہوئے ہی وہ باہر نکلا۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے ICU کے باہر خاموش کھڑے آفتاب سے کہا۔ آفتاب خاموش نظروں سے بس باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھیں پیشنٹ کا بہت سارا خون بہہ گیا ہے، ہمیں ان کا بلڈ نہیں مل رہا، بلڈ بینک میں بھی اس وقت او نیگیٹو موجود، آپ میرا بلڈ لے سکتے ہیں، اسپٹ انداز میں کہا۔ ہمیں آپ کا بلڈ چیک سیم ہے، بیٹا ہوں ان کا۔ آفتاب کے سرد لہجے پہ ڈاکٹر چونکا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا جبکہ آفتاب نے ایک نظر شیر خان کو مشینوں میں جھکڑا دیکھا۔ آپ اس حال میں کیسے پہنچ گئے؟ آفتاب دوسرے بیڈ پہ لیٹا خون دیتے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا، بس یاد تھا تو باپ۔ ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا، جشن۔ خان حویلی سجے گی دلہن کی طرح، اس خان حویلی کے جانشین کی تاج پوشی ہوگی، ساتھ میں اپنے بیٹے شیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ اپنی ہی کہی بات پہ یاد کرتے آفتاب درد سے آنکھیں موند گیا۔ کبھی کبھار انسان بنا کچھ سوچے سمجھے بہت کچھ بول جاتا ہے، یہ سوچے بنا کہ اگر وہ سچ ہو جائے تو ایک آنسو بہاتا ہے، اس کے بھرم کو توڑ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری ہوگی ایسا آفتاب کو لگا، لیکن وہ انہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ جب کاظم وہاں پہنچا اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس وقت آفتاب کو ہوش آیا تھا۔ کیا ہوا آفتاب کو؟ وہ تھکا ہوا لگا تھا، کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ آفتاب کے پاس آ بیٹھا۔ ڈاکٹر نے وہاں آ کر ڈرپ اتاری اور آفتاب اٹھ بیٹھا۔ سر آپ ریسٹ کریں۔ میں ٹھیک ہوں۔ آفتاب نے خود کو کمپوز کیا۔ میرے بابا وہ کیسے ہیں؟ آفتاب کے منہ سے آج پہلی بار اپنے باپ کے لیے بابا کا لفظ ادا ہوا تھا۔ کاظم بے حیران رہ گیا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر نے آفتاب کا کندھا تھپ تھپایا اور مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ کاظم بابا بنا سیکیورٹی کے کہیں نہیں جاتے، پھر اتنی سیکیورٹی ہوتے ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اور جب میں یہاں پہنچا کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا، ایسے کیسے ممکن ہے؟
کوئی نہ کوئی ہو، اللہ رکھا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھی نہیں تھا۔ آفتاب گہری سوچ میں ڈوبا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ خان، اتنی دیر بعد کاظم کی آواز گونجی۔ آفتاب نے اس کی جانب دیکھا۔ چھوٹے خان نے نکاح کر لیا ہے، اپنی کزن عروج کے ساتھ، دکھ سے کہا۔ آفتاب کو تو بات ہی سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کاظم اسے ساری بات بتانے لگا۔ آفتاب نے آگے بڑھ کے اس کی گھڑی پہ دیکھا، جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر سے یہاں ہوں، مجھے ہوش۔ آفتاب کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما۔ خان، ہم سب یہیں ہیں، آپ بلڈ دے رہے تھے، اس کے بعد انجانے کیا ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور میرے لیے سب سے اہم آپ ہیں، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ سعدی عباد خان کی نگرانی پہ تھا اور خان ولا میں یہ سب ہو گیا۔ کاظم نے ساری بات بتائی۔ آفتاب نے شامیر کو کال ملائی، لیکن اس نے نہ اٹھائی۔ پھر سر نفی میں ہلاتا وہ انابیہ کے نمبر پہ کال ملانے لگا، وہ بند تھا۔ انابیہ کہاں ہے؟ اچانک سے دماغ میں اس کا خیال کوندا۔ لاسٹ لوکیشن شاپنگ مال تھی، اس کے بعد سے موبائل آف ہے۔ کاظم نے فوراً بتایا، مطلب وہ خان ولا میں نہیں؟ آفتاب کا دل دھڑکا۔ کاظم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شامیر خان کو چھوڑوں گا نہیں، اگر انابیہ کو کچھ بھی ہوا۔ وہ کیسے اتنی لاپرواہی کر سکتا ہے؟ آفتاب لب پیچھے باہر نکلا۔ خان، کاظم بھی پیچھے لپکا۔ کاظم، بابا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ خانم، اپنی چال چل چکی ہے، مجھے انابیہ کو سیو کرنا ہے، لیکن آپ اکیلے؟ کاظم کا دل نہ مانا۔ خان ہوں خان، کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آفتاب شیر خان پہ ہاتھ ڈالے۔ آفتاب شیر خان چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، گراتے ہوئے کہتا۔ وہ شاپنگ مال کی جانب نکلا، جہاں کچھ ہی دور اسے انابیہ نظر آ گئی تو آفتاب نے سکون کا سانس لیا۔ آفتاب کو دیکھ کے انابیہ کو بھی سکون آ گیا، ورنہ وہ اب تک اکیلی بیٹھی بس رونے والی تھی۔ آفتاب اسے ساتھ لے آیا۔ خان جی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نیلو نے ڈرتے ڈرتے آفتاب سے پوچھا، جو سر جھکا کے پشت سے صوفے کی پشت سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کی کاظم سے بات ہوئی تھی، شیر خان کو ہوش آ گیا تھا اور ان کے خاص آدمی بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ آفتاب نے کاظم کو اپنے 2 خاص آدمی وہیں چھوڑنے کا کہا۔ اب وہ شیر خان کے کسی بھی بندے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے پیچھے کیا سازش تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کنول نے کھانا کھایا؟ الٹا سوال کیا۔ جی کھا لیا تھا، ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میڈیسن لی؟ بنا دیکھے ہی پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ جی اس کا پتہ نہیں، وہ تھوڑے غصے میں تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سرونٹ کوارٹر میں ہی رہو۔ انابیہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، سب ذمہ داری تمہاری ہے۔ آفتاب بنا ایک غلط نظر نیلی پہ ڈالے کہتا اٹھا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نیلی نے گہری سانس خارج کی۔ سبھی کی جان جاتی تھی اس شخص سے۔ آج سارا دن کا وہ تھکا ہارا روم میں داخل ہوا تو سامنے نظر بیڈ پہ سوتی کنول پہ جا ٹھہری۔ کتنے سکون سے وہ سو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، گھڑی اتار کے سائڈ پہ رکھی، لیکن بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ انجانے کیوں اس کے چہرے کو دیکھ کر آفتاب کو ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ گہرا سانس خارج کیا۔ موبائل پہ میسیج ٹیون بجی۔ شامی کا میسیج تھا، جس میں اس نے اپنی اور دیجے کی آنے کی اطلاع دی تھی۔ آفتاب نے اسے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا کہ اس کی طرف آئیں، خان ولا فی الحال نہ جائیں۔ موبائل سائڈ پہ رکھتا وہ شاور لینے چلا گیا۔ کنول کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ جادوگر، دھیرے سے نیا لقب دیا۔ ابھی آفتاب کے موبائل میں چھیڑ خانی کا سوچ رہی تھی کہ موبائل پہ کال آتی دکھائی دی۔ ماما جان کالنگ۔ تبسم کی تصویر بنی تھی۔ نفرت کی شدید لہر کنول کے تن من میں دوڑی اور کال کاٹ دی، لیکن کال پھر سے آئی۔ اب کی بار بھی کنول نے کال کاٹ دی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلتے آفتاب باہر نکلا، ایک نظر جاگتی کنول پہ اور دوسرا اپنے موبائل پہ جا ٹھہری۔ ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ آگے بڑھ کے موبائل اٹھایا اور کنول کو گھورتے باہر بیلکنی میں چلا گیا۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، اب ٹینشن نہ لیں، مجھے سب پتہ ہے شامی نے کیا کیا، لیکن کیوں کیا ہے یہ میں اسی سے جاننا چاہوں گا۔ آپ ان کے معاملے سے دور رہیں، پیار سے سمجھایا۔ بیٹا، انابیہ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ میرے پاس ہے، اور وہ چھوٹے خان اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب اسے لے کے آیا تو وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ آفتاب نے ان کو مزید تسلی دی۔ صد شکر، مجھے تو اس بچی پہ ترس ہی آیا تھا۔ آج تبسم خانم دکھی ہوئیں۔ ماما جان آپ آرام کریں، ان سب کا خلاصہ صبح تک ہو جائے گا۔ آفتاب ان کو تسلی دیتا واپس کمرے میں آیا، جہاں منہ لپیٹے دوبارہ سونے کی پوزیشن میں تھی۔ میرے موبائل پہ آتی کال کیوں کاٹی؟ تیکھے انداز میں جواب۔ کمفرٹیبل سے ذرا کا ذرا منہ نکال کے آفتاب کو دیکھا۔ میری نیند خراب ہو رہی تھی۔ ناک سے مکھی کنٹینیو جاری۔